अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एस अहमद उर्दू। और जंग के बादल मंडलाना शुरू हो गए हैं एक बार फिर से, जब से ट्रंप सरकार ने ऐलान किया ऑपरेशन फ्रीडम ऑफ आबनाए हरमस। उसने कहा कि हम खुलवाएंगे, फ़िज़ाओं में हमारे जहाज़ होंगे, समंदरों में हमारे बहरी बेड़े होंगे, और हम ईरान को वो सबक सिखाएंगे कि ये ख्वाब में भी आबनाए हरमस पर कब्ज़े का नहीं सोचेगा आइंदा। और जैसे ही ऑपरेशन लॉन्च हुआ, ठीक उसके 48 घंटे बाद ऑपरेशन ठुस हो गया और ईरान ने जवाब दिया कि भाई ये तुम्हारी ख्वाब ख्याली है, ये आबनाए हरमस है, गरीदा फरूकी नहीं जिसे तुम, मेरा मतलब है कि ऐसे खुलवा लोगे। ये नहीं खुलने वाली, ये बंद रहेगी। इस पर हमारी जारादारी है, हमारा कब्जा है, हमारा इलाका है, हम पहरा देंगे। तुम्हारी ऐसी की तैसी। ट्रंप ने ऐलान भी किया था कि भाई अब कोई खतरा नहीं है, तमाम जहाज़ जो है वो निकल जाएं आबनाए हरमस से, आए जाएं, कोई नहीं, हमारे जहाज़ उड़ रहे हैं। उनका एक जहाज़ गैब हो गया है, वो समझ नहीं आ रही कि गया किधर है, रडार पर नहीं आ रहा था, इस किस्म की खबरें भी है, कहीं डिग गया है, कुछ और हो गया है। लेकिन आबनाए हरमस पे जो जहाज़ों की आमदोरफ्त थी वो ताहाल बंद है। अभी तक सिर्फ 2 जहाज़ गुजर सके हैं जिन पे अब अमेरिकी झंडा लगा था। बाकी तमाम हज़ारों के हिसाब से जो जहाज़ हैं वो जनाब वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी तरीके से ईरान की इजाज़त मिले तो हम गुजरें, अदरवाइज़ उनको इजाज़त नहीं है वहाँ से गुजरने की। तो वो ऑपरेशन हो गया नाकाम। अब जो है वो साथ ही ठंडा मिठा हो के ट्रंप और उसके जो हवारी हैं वो आए हैं, ख़ास को तौर पर ये मार्को रूबियो। ये आके अब कह रहा है कि देखें हम ये कबूल नहीं करेंगे, ये देखें ये जारादारी हम कबूल नहीं करेंगे। ये कैसे मुमकिन है कि हम ईरान को यहाँ से टैक्स वसूली जो है, वो जगह टैक्स भी कहते हैं उसको, भाई जिसका इलाका होता है उसका अपना राइट होता है जगह टैक्स ले ना ले। तो आबनाए हरमस का जगह जो है वो है ईरान। हाँ, वो कह रहा है मैं यहाँ पर जगह टैक्स दूंगा, मुझे कुछ नहीं रोक सकता, जगह टैक्स दो और जाओ गुजरो। वो कहता है कि जनाब हम ये जगह टैक्स नहीं लगने देंगे, अगर ये रवायत कायम होगी तो हर जगह पर जगह टैक्स लगेंगे, तो फिर अमेरिका कितने जाएगा। हाँ, क्योंकि अमेरिका पहले खुद कोशिश करता रहा कि भाई जगह टैक्स में शराकत दारी हो जाए, लेकिन ईरान ने कहा नहीं, हम यहाँ के जगह हैं, ये टैक्स सारा हमारा ही होगा, हाँ तुम निकलो यहाँ से। अब वो कह रहा है कि जी हम जगह टैक्स नहीं लगने देंगे, और अब भेड़ बकरियों की तरह मिन्नतें करता हुआ नजर आ रहा है कि देखें ये पूरी दुनिया में जो है बड़ा बुरा हाल हो जाएगा, इसलिए बेहतर है कि सारी दुनिया मिलकर हमारा साथ दे। यानी कि अभी तक उनका कोई साथ नहीं दे रहा, हारे हुए एक बार फिर हार गए, ऑपरेशन भी उनका बढ़ गया, और वहाँ पर उनका कंट्रोल का जो ख्वाब था कि जी हम ईरान को पीछे धकेल के खुद वहाँ से निकाल देंगे जो भी निकालना होगा, लेकिन कख नहीं हुआ। ईरान ने वो इधर उधर ड्रोन भी मार रहे हैं, इनके जहाज़ इधर उधर जो फिर रहे थे, तो वो सारा का सारा कंट्रोल जो है वो ईरान का अभी तक वहाँ पर मौजूद है। और अब जो है वो जो इसका जंगी जुनून था, क्योंकि हर किस्म की चीज़ करके देख लिया, पीछे रह कुछ नहीं गया, अब यहाँ तो बड़ा हमला करे ईरान पर। ईरान उसके लिए तैयार है, वो ऐसे जाने वाला नहीं है ईरान, वो बिल्कुल तैयार खड़ा के आओ करो, हम तुम्हें बताते हैं फिर। तो वहाँ से ये डर रहा है ट्रंप, क्योंकि उसको पता है जंग उसकी नहीं है। ये होता है मामला जब जंग अपनी ना हो तो बंदा डरा घबराया रहता है, बढ़के छड़के मारता है, लेकिन ऐसे जो है ना वो हमले शमले का जो वो नहीं सोचता, क्योंकि उसको पता है जो पहला किया था उस पर क्या रिजल्ट निकला, कख नहीं। आबनाए हरमस खुली थी, उस पर कब्जा करवा बैठा मेरा मतलब है बंद करवा दो। हाँ, बाबा जी कहते हैं भाई वो उसके जेन में वही होगा ना। फिर मैं कहा नहीं, वो गरीदा नहीं, उसके जेन में आबनाए हरमस ही है वो नहीं। बाबा जी कहते हैं भाई आबनाए हरमस जो है इसका जो स्यापा पड़ा है ये तो ख़त्म होने वाला है नहीं है, ये तो ऐसे ही रहेगा। प्राइसें तेल के ऊपर जा रही हैं, और ट्रंप जो है वो हार रहा है, उसकी मकबूलियत बढ़ी पई है, बिल्कुल ख़त्म हुआ पड़ा ट्रंप। और ट्रंप अब कोशिश कर रहा है किसी तरीके से ईरान मुझे लिख के दे दे, चाहे आबनाए, ये बात नहीं है कि वो उसने वाकई आबनाए हरमस खुली, आबनाए हरमस तो खुली है, आबनाए हरमस खुली है। ईरान कह रहा है भाई जगह टैक्स दो और जाओ। हाँ, बाकी जिसको वो नहीं दिल करेगा वो नहीं जाने देगा, हाँ जिसको दिल करेगा वो जाने, क्योंकि इन्होंने नाका भी लगाया हुआ है।
تو یہ ہر طرف سے جو ان کا بیڑا گرک ہوا ہے، جنگ نہیں چاہتا. وہ کہتا ہے کہ مجھے کسی طرح پیپر پہ لکھ کے دے دے ایران کہ ٹرمپ ساڈا شیر ہے دم لگنے کی دیر ہے. بس دم نہیں ہے شیر جیت گیا جنگ، ہاں وکٹوریس ہے. اور وہ لکھ کے دے نہیں رہا، کیونکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ امریکہ جنگ ہار گیا. اتنی بڑی سپر پاور منتیں ترلے کر رہا دوبارہ پھر دنیا کے کہ میرا ساتھ دو، آپ نئے حرم کھلواؤ. پہلے کہہ رہا تھا میں کل ہی کھلوا لوں گا، مسئلے کی ہوئی. اس کو سمجھ آ گئی کہ یہاں پر اس کا بس چلنا نہیں ہے. جو بحری بیڑے وہاں تک آ رہے تھے وہ راستے میں پھر رک گئے، کیونکہ انہیں پتا وہاں پہ پہنچے تو مزائلوں کے رینج میں آئیں گے، ان کا بیڑا غرق ہو جائے گا، کھ نہیں رہے گا ان کا، سارا کہانی ان کی ختم ہو جائے گی. اب دوبارہ جو ہے وہ رونقیں لگیں گی اسلام آباد میں، بلے نہیں بلے. دوبارہ پھر بلاکیج ہوگی، لوگوں کو راستے روکے جائیں گے، اور دوبارہ پھر جو ہے وہ فیلڈ مارشل ایکٹیو ہوگا. اور ساتھ یہ 47 کی حکومت جو ہے سب چٹو بٹھے اور چور لٹیرے سارے مل ملا کے پھر بڑھ کے ماریں گے کہ دیکھیں اقوام عالم کا ایک بہت بڑا معاہدہ ہونے لگا ہے. اقوام عالم کے فیصلے پاکستان میں ہوں گے، لیکن پاکستان کے فیصلے امریکہ میں ہوں گے. یہی ہے اصل، اور کیا ہے یہاں تو بیڑے گرک. اور تو ان کا ایک لگتا ہے کہ چانس دوبارہ ملنے والا ہے کہ ٹاک جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے کسی بھی وقت. ہاں جنگ کا ہے کہ اگر بالکل کوئی پاگل ہی ہو گیا، کیونکہ ٹرمپ کا جو سالہ وہ جو نتن حرام زیادہ ہے، وہ حرام زیادہ ہی ہے جو کہ اس کا سالہ ہے، وہ اپنا کوشش کر رہا ہے کہ نہیں جنگ کرنی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے نقصان امریکہ کا ہی ہے، ہاں بیڑے گرک اسی کے ہونے ہیں. تو وہ کہہ رہا ہے کہ جنگ کرو، لیکن وہ ٹرمپ اس حالت میں نہیں ہے کہ اس کے جو ہواری ہیں ان کو دیکھ کے، ان کے بیانات دیکھ کے نہیں لگتا کہ یہ جنگ کے قابل رہ گئے ہیں، کیونکہ بہت بڑا نقصان ان کا پہلے ہی ہو چکا ہے، اور دوبارہ ہوگا تو یہ اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکتے، ویسے بھی فارغ ہو جائے گا کام. تو یہ سارا انٹرنیشنل سینیریو چل رہا ہے. اس کے بعد جو لوکل ہے یہاں پر جناب راج کماری مائی ہوئے 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 مائی جو ہے وہ نکل رہی ہے جناب. وہ نکل کے وہ جا کے چکڑ چھولے کھا رہی ہے. بولے تیرے مائی جناب پہنچی ایک ریڑھی پہ، اور وہاں پر وہ اپنے کوئی کہہ رہے تھے کوئی یار کوئی ISI کا بندہ ہی کھڑا آگے چھولے بیچ رہے تھے، پتہ نہیں ان کا کہ ان کا رکھا ہوا کیونکہ سیکیورٹی ہوتی ہے نا بھائی. ایسے نہیں کہ مائی جو آپ کو دکھا رہی ہوتی ہے نا کہ دیکھیں میں پبلک میں نکل گئی، پبلک میں جا میں نے چکر چھولے کھائے، میں نے کھاد پائے، نان کھائے، اس قسم کی چیزیں کھائیں. لیکن وہ مائی نے وہاں پر جو ہے نا وہ ریڈی پہ، تو وہ لازمی بات ہے بھی پیچھے پورا پروٹوکول ہوتا ہے، وہ ہر چیز سٹاپ ہو جاتی ہے پیچھے. یہ وہ نہیں ہے کہ مائی پبلک میں نکلی ہے، پبلک ہوتی، پبلک کہاں وہاں پہ؟ پبلک ہوتی تو آس پاس مائی کے کوئی چیدہ بشیرہ کوئی غفورہ کھڑا ہوتا، ساتھ کوئی عبد الغفور کھڑا ہوتا ساتھ میں، ہاں جی. تو وہ کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہوتا، سیلفیاں لے رہا ہوتا، اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ مائی آپ مہنگائی تو کیوں کی تھی. ہاں لیکن وہ اس لیے سب پیچھے کر کے پروٹوکول لگا کے سارا ناکہ بندی کر کے پھر ایک ریڈی والا ادھر کھڑا کر کے اپنا ہی بندہ اس کو سکھا پڑھا کے تو وہ مائی جا کے وہاں چکر چھولے کھاتی ہے اور بتاتی ہے کہ دیکھو میں کتنی عوام میں نکل رہی ہوں. بھائی عوام وہاں کہاں ہے؟ عوام اگر مائی تم نے دیکھنی ہے نا تو جا کے پیٹرول اسٹیشن پہ دیکھو، ادھر میں ماؤں بہنوں گالیاں نکال ساری حکومت کو اتنی بڑی گالیاں کٹ رہے ہیں. ہاں بیڑے گرک ہوئے پڑے ہیں، ماں بہن ایک کی پڑی ہے انہوں نے تمہاری لوگوں نے. وہاں جاؤ، وہاں میں گھسو، وہاں جا کے دیکھو لوگ کیا پھول برسا رہے ہیں تم پہ. وہاں نہیں جائے گی مائی، کیونکہ مائی کو پتہ ہے اپنی قابلیت بھی پتہ ہے، مقبولیت بھی پتہ ہے، اور مائی کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ فارم 47 وجہ جھوٹی، اور یہ جو گند مارا ہے اتنی مہنگائی کر دیا پکڑ کے، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، اور خود یہ اپنے جہازوں میں اڑتی پھرتی ہے اور پروٹوکول انجوائے کرتی پھرتی ہے. تو وہ جا کے وہ ایک وہ ریڈی والا کھڑا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ جی وہ اپنا آپ کے ابو جی بھی آئے تھے ادھر کھانے. بھئی یہ ٹبری یہ سارا کھاؤ پیو ہے، یہی کام کرتے ہیں، کھاؤ پیو ڈکار مارو اور باہر بھاگ جاؤ، اور کچھ نہیں. وہ اس لیے بھی کھائے ہوں گے چھولے. تو وہ کھڑا ہو کے وہ پتہ نہیں وہ انہی کا بندہ کہ نہیں بندہ کون سا، بہرحال اس کو 50,000 دیا میں نے خوش ہو کے کہ چھولے بہت اچھے، ہاں اتنے چھولے اچھے. پبلک وہ صرف یہ سارا سینیریو بنایا گیا، پورا ایک سسٹم بنایا گیا. کیوں بنایا گیا؟ کیونکہ اس کے بعد مائی نے میٹنگ میں جانا تھا. جی ہاں، بیوروکریٹس کے سامنے بیٹھ کے اس نے کہنا تھا کہ دیکھو میں پبلک میں نکل رہی ہوں، اور پبلک میں نکل کے جو ہے وہ میں نے دیکھو چکر چھولے کھائے ہیں، اور وہاں پر میں گھل مل گئی ہوں. وہاں پر اتنا بڑا پروٹوکول میں گھل مل گئی. وہاں جا کے مائی نے علیحدہ اپنی چولے ماری، جا کے علیحدہ بکواس کی
ہاں جی عجیب و غریب قسم کی کہ میں تنخواہ نہیں لیتی، دیکھو پبلک میں گھس جاؤ، میرٹ یہ وہ سارا، اور ہر چیز کی دھجیاں معنی اڑوائی ہیں. سب کو پتہ ہے کہ بھائی 2 نمبر فارم 47 پہ جو ہے نا وہ لا کے بٹھایا گیا، بندوق کے زور پر مائی بیٹھی ہے، اور اگر کوئی اس اختلاف کرے گا تو وہ بندوق کا رخ اس طرف ہو جائے گا جو اختلاف کرے گا. ہاں ڈالا آگے اٹھا کے لے جائے گا، بیڑے گرک ہو جائیں گے. یہ کل مائی کی جو ہے نا کل اوقات یہ ہے کہ وہ جا کے بیٹھ کے جھوٹ بول رہی ہے وہاں پر بیٹھی ہوئی، اور جا کے کہہ رہی میرٹ کا سب سے بڑا قتل مائی تو نے خود کیا، خود تو فارم 47 پہ آئی ہوئی ہے. ایسی بغیرتی بے شرمی، یہ سارا ڈرامہ سٹار پلس مائی کا جو ہے وہاں پر. ابھی تو ایک چیز اور ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں ہوئی. وہاں پر اکثر ہوتا یہی ہے کہ ایک بوڑھی عورت کو وہاں کھڑے کر دیتے ہیں لا کے اپنی، تو پھر مائی اس کو جفیاں ڈالتی ہے، پپیاں کرتی ہے، اور اس کو کہتی ہے کہ بتائیں. پھر وہ کہتی ہے بلے نہیں بلے مائی آہو نہیں آہو، کمال کر دیا، جنت بنا کے رکھ دیا تو نے، لاہور کا جنت بنا کے رکھ دیا تو نے. اتنی سستی مہنگائی تو ہے ہی نہیں یہاں پر، تو ہم تو روز پلاؤ کھاتے ہیں. اس قسم کی چیزیں. وہ مائی اپنی سہیلی اس کی لا کے کھڑی کر دیتے ادھر. یہ نہیں کیا اس بار بھی، وہ مائی کی کوئی سہیلی بھی لا کے کھڑی کر دیتے ساتھ. اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اس بار وہ چکن چھولے کھائے ہیں مائی نے، اور ساتھ ڈڈو چارجر کوئی نہیں. مائی ڈڈو کو بھول گئی ساتھ لانا. یہ کیا ہو سکتا ہے ڈڈو پیچھے کہیں ہو، مجھے نظر نہیں آیا بھائی وہاں پر. لیکن وہ مائی نے آ کے وہاں پر چکن چھولے کھائے، کھا کے تو نکل گئی. بابا جی کہتے ہیں کہ ڈڈو کو چکن چھولے پسند نہیں ہے. ہاں بابا جی اس کو کیا پسند ہے؟ بابا جی اس کو کہتے ہیں اس کو جو پسند ہے وہ وہاں پر نہیں دستیاب. میں کہا بابا جی وہ کہاں دستیاب؟ بابا جی کہتے ہیں وہ پنڈی جی ایچ کی وہ میس کا کھانا پسند ہے وہاں پر، وہ اتنے نہیں. میں کہا بابا جی وہ تو مائی کو بھی بہت پسند. بابا جی کہتے ہیں نہیں مائی وہاں نہیں، مائی کو علیحدہ روم میں لے کے، میرا مطلب ہے کہ علیحدہ وی آئی پی پروٹوکول ہے، اور جہاز میں کھاتی ہے مائی ساتھ کھانے کو نہیں. وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے سسٹم. تو وہ یہ سارا سسٹم جو ہے نا وہ سٹار پلس ڈرامہ آپ کے سامنے انہوں نے پیش کیا اور بیڑا گرک کیا. اور اس کے بعد جناب قلم چھوڑ ہڑتال جو ہے وہ جاری ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سہیل افریدی نے جو قلم چھوڑ ہڑتال ہے اس کا اعلان کیا تھا. پتہ نہیں قلم توڑ ہے کہ قلم چھوڑ ہے، جو بھی ہے. اس نے کہا تھا اور ہم کچھ نہیں کر سکتے عمران احمد خان نیازی کے لیے. وہ جو اڈیالہ جیل میں اس پہ ظلم، اس پہ جبر جاری ہے، علاج اس کا نہیں کروا رہے، ضمانت اس کی نہیں ہونے دیتے، کیس اس کا نہیں لگنے دیتے، اور باقی یہ جو تمام اس کے نام پر جیتے ہیں یہ کھمبے، یہ بغیرت بے شرم لعنتی کردار جو سب کے سب ہیں، یہ ایم این اے ایم پی اے یہ سینیٹرز بنے پھرتے ہیں، اس کے نام پہ پارٹیوں کے بڑے بڑے عہدے لیے پھرتے ہیں. یہ جو مفت کی تنخواہیں بٹور رہے ہیں سرکار سے، یہ بغیرت بے شرم لوگ جو ہیں یہ بھی اس کے ساتھ نہیں ہیں. یہ بھی اس کا اب چھوڑ چکے ہیں عمران احمد خان نیازی کو. یہ سب کے سب بغیرت بے شرم اس کے ساتھ تو ہے کوئی نہیں. نہ یہ وہاں جاتے ہیں، نہ یہ احتجاج کرتے ہیں. تو پھر ان کو جو ہے نا وہ اب نئی کا بات سوچی کہ جی اب قلم چھوڑ ہڑتال جو ہے وہ ہم کریں گے. تو آج اس کی قلم چھوڑ ہڑتال ہے، اور وہ قلم چھوڑ ہڑتال ہے کہ قلم چھوڑ دو. ہاں مطلب کہ کوئی کام نہ کرو آج قلم چھوڑ. بھئی اس قلم چھوڑ ہڑتال کا کسی کو فائدہ ہے؟ کیا حکومت کو کوئی نقصان ہے؟ کیا اس سے عمران خان کی رہائی ممکن ہو سکے گی؟ کیا حکومت پہ کوئی پریشر پڑے گا؟ بالکل بھی نہیں. تو یہ قلم چھوڑ اور قلم توڑ ہڑتال جو ہے یہ بغیرتی بے شرمی جو ہے اس کے منہ پہ مارنی چاہیے یہ سہیل افریدی کا. ایسا بڑا بغیرت بے شرم اور لعنتی کردار ثابت ہوا ہے. یقین کیجئے کہ گنڈا پور بھی شرماتا ہوگا دیکھ کے کہ بھئی میں اس سے بڑا ٹاؤٹ تھا، اور اس قسم کی جو چلاکیاں ہیں میں نہیں وہ کر سکا. اس قسم کی چلاکیاں یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے جی، کیونکہ یہ بہت بڑا ہے، اس لیے یہ چلاکیاں کر کے بتانے کی کوشش کر رہا ہے. قلم چھوڑ ہڑتال دیکھے ہم کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ تو ہم کر رہے ہیں. بھائی اس سے زیادہ بہتر تھا کہ تم ہاتھوں پیروں پہ مہندی لگا کے وہ ہڑتال کر دے، مہندی ہڑتال. اوپر سے جواد کا گانا لگا دیتے کہ آئی مہندی کی رات. اس قسم کی کوئی چیز کرتے. ہاں بغیرتی بے شرمی جو کرنی ہے تو پھر پوری کرو. کوئی مائیوں بیٹھ جاؤ، کوئی اور کر لو کام. یہ اس قسم کے ڈرامے بازی نہ کرو یار. سب کے سب بغیرت بے شرم اور لعنتی کردار ہوئے پڑے ہیں. کسی کو کوئی خیال نہیں ہے. بہنیں اڈیالہ کے باہر وہ پہنچتی ہے
کل وہ پہنچی وہاں پر، وہ تو ہمیشہ پہنچتی ہیں وہاں پر، اور ہمیشہ ایک ہی بات کہتی ہیں، سب کو بلاتی ہیں کہ بھی وہ جو کھمبے بغیرت بے شرم جیتے ہیں خان کے نام پہ، وہ یہاں کیوں نہیں آتے؟ وہ سب یہاں کیوں نہیں آتے؟ وہ سب غائب، سب کے سب غائب ہیں۔ اور وہاں پر یقین کیجئے کہ صرف ورکر جو ہے وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور پولیس ان پہ پڑ جاتی ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے یہاں پر ایم این اے، ایم پی اے، دوسرے جو بڑے لوگ ہیں جو یہ سب کچھ روک سکتے ہیں، جن کا احتجاج معنی رکھتا ہے، وہ آئیں گے نہیں۔ ان کو پہلے کرنل نے کہا ہوا کہ بھئی یہاں نہیں آنا تم نے، باقی یہ قلم چھوڑ کرو، قلم توڑ کرو، ہاں یا پتہ نہیں کیا چک ہڑتال کرو۔ پاپا جی کہتے ہیں یہ چک ہڑتال کیا ہے؟ میں کہا بابا جی وہ جو اپنا کرنل کے چک رہے ہیں یہ وہ ہے کہ چکنے کی ہڑتال کر دو، کہ کہو کہ بھئی ایک دن پورا اٹھائے رکھیں گے۔ بابا جی کہتے ہیں وہ تو 24/7 اٹھائے رکھتے ہیں، پورا دن کیا۔ میں ایسی غلطی ہے، ہاں ایسی بغیرتی، بے شرمی اور ایسی لعنتی کردار لوگ ہیں یہ سب کے سب۔ لیکن خیر یہ سارا کچھ جو ہے نا بغیرتی بے شرمی جو ہے، یہ اس کا اینڈ جو ہے وہ عوام ہی کر سکتی ہے، اور اب انتظار کرنا پڑے گا کہ یہ کیڑے مکوڑوں کی کب بس ہوتی ہے۔ بابا جی کہتے ہیں کہ ان کی بس نہیں ہونے والی، 75 سال سے ان کی بس نہیں ہوئی۔ ہاں وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ یہ بڑی دلیر قوم ہے، بہت بہادر قوم ہے، بہت بڑی قوم ہے، اس کو جتنا بھی کھاؤ، جتنا بھی کھاؤ، جتنا بھی کھاؤ، یہ ختم نہیں ہوتی ہے، یہ بولا ختم نہیں ہوتی، یہ کھا رہے ہیں، ان کے چٹ رہے ہیں، ان پہ کوئی اثر نہیں، یہ باہر نکلنے والے نہیں ہے۔ بابا جی کہتے ہیں موج مستی کرو، چھوڑو باقی گلاں۔ میں کہا بابا جی باقی گلاں کیسے چھوڑ دیں؟ ملک ڈوب رہا، بیڑے غرق ہو رہے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں چھوڑو۔ بابا جی کہتے ہیں وہ انہیں لگا دیا نا میلہ وہاں پر، وہ اپنا عجیب و غریب قسم کی، سمجھ نہیں آ رہا کہ یار یہ لاہور ہے کہ پیرس ہے۔ میں کہا بابا جی وہ وعدہ پورا ہو گیا، وہ کہا تھا شہباز شریف نے کہ میں لاہور کو پیرس بنا دوں گا، وہ نہیں کر سکا، لیکن جیسے ہی اس کی جی آئی ہے اس نے جناب لاہور کو پیرس بنا کے رکھ دیا، اس حد تک کہ کنجر خانہ ہر طرف اس نے کھلا دیا۔